अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी बांग्लादेश की और बरतानिया की। दोनों मुल्कों का पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बरतानिया, ये मैंने पोस्ट भी आज किया था, बरतानिया की सल्तनत से पाकिस्तान निकला हुआ है और पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला हुआ है। तो किसी भी तारीख़ के तालिब इल्म के लिए बड़ा दिलचस्प लम्हात हैं कि वो स्टडी करे, और दोनों बिल्कुल ही मतज़ाद सूरत हाल है। यानी बांग्लादेश में हमने देखा कि वहाँ पे एक तलबा ने एक अवामी तहरीक चलाई और फस्तायत के ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए और कामयाब हुए। दूसरी तरफ यहाँ अवामी तहरीक कोई नहीं है, यहाँ फसादी खड़े हुए और उन फसादियों के ख़िलाफ़ फिर बरतानवी निज़ाम अदल भी जिसमें आता है, और फिर हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया और कौम। असल बात है कौम, वो जिस तरह से खड़ी हुई है फसादियों के ख़िलाफ़, ये फ़र्क पता चल जाता है। अच्छा, अब पहले बांग्लादेश पे तो मैं मुख्तसर गुफ्तगू इसलिए करूँगा कि इस पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हामिद मीर साहब का कालम आज पढ़िए, जंग में जो लिखा है उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत है, और अगर मालूम नहीं है तो वो हमारे इल्म में होनी चाहिए, इसलिए पढ़िए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिशात करता हूँ कि देखिए, बंगाली बहुत मुतहर्रिक और सियासी तौर पर बड़ी बेदार कौम है। उनका वो शऊर, वो रंगबाजी वाला शऊर नहीं है, वो एक्चुअल सियासी शऊर है। बंगालियों के बारे में ये भी याद रखें कि उनको अपनी ज़बान, सकाफ़त पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि फ़ख्र है और होना चाहिए। ये हमारे कंट्रास्ट, पंजाब से ख़ास तौर पे जो कंट्रास्ट है, हम तो अपनी ना ज़बान बोलते हैं, शर्मिंदा खड़े हैं, ना अपना लिबास पहनते हैं, शर्मिंदा खड़े हैं। बंगालियों का ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तहरीक पाकिस्तान में उनका बड़ा एक्टिव और मुतहर्रिक किरदार था, और उसके बाद असल में जो जनरल अयूब खान ने रेफरेंडम में फ़ातिमा जिन्ना को बंदूक लेके जो हराया था, उससे बड़ी धांधली मुमकिन नहीं थी। आज तक उससे बड़ी धांधली मुमकिन नहीं है। तो वो जो जुल्म जब जनरल अयूब खान ने किया, तो ये शेख मुजीब, जिसके बुत टूटने पे हम बड़ा खुशियां मना रहे हैं, ये फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था ढाका में, और पाकिस्तान को एक रखने की बात करता था। लेकिन जब फातिमा जिन्ना को भी बंदूक लेकर हरा दिया, तो उसके बाद हम तो आज तक अयूब खान को हीरो कहते हैं, इमरान खान कहता नहीं कि जनरल अयूब खान हीरो है उसका। तो हमारी साख्त ही और तरह की है। तो बंगालियों को उस वक्त जब पता चला कि ये तो फातिमा जिन्ना के साथ हो गया, तो हमारा क्या होगा? उसके बाद फिर जाहिर है, फिर यानी उन्होंने फिर एक रास्ता चुना। तो ये उनका, आप यूं कहिए कि हामिद मीर साहब ने एक सवाल किया है कि जो लोग बांग्लादेश से अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो अपने आप से ये पूछ लें कि अभी इस तारीख में उन्होंने अपने सीनों पे 300 लोग हैं रिपोर्टेडली, जो रिपोर्ट हुए हैं 300 लोग जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं। तो पाकिस्तानियों में ये हिम्मत है? ये हामिद मीर साहब ने सवाल किया, अपने आप से पूछ लीजिए, मैं क्यों आपको जवाब दूं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश का तो ये चैप्टर क्लोज करके अब आगे चलते हैं। बरतानिया, यहां पे जो फसाद उठे उसकी एक बैकग्राउंड है। एक तो ये कि कोई भी इंसानी आबादी होगी, बस्ती होगी, वहां पे अगर कोई भी, यानी आप कहिए बेहिसाब, अगर अजनबी लोग पूरी दुनिया से आके बसने लगें, तो वो एक रिजेंटमेंट होगी। अच्छा, पाकिस्तान में हमें समझने की क्या ज़रूरत है? सबसे आइडियल मिसाल कौन सी है? अफगानिस्तान की। कि अफगानी जब आना शुरू हुए पाकिस्तान में, और फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट के काम शुरू किए, दुकानदारी शुरू की, बिजनेस शुरू किए, तो मुकामी आबादियों में एक रद्दमल उसका आया। पख्तूनख्वा में आया, बलूचिस्तान में आया, पंजाब में आया। अब आज यानी अगर कोई एहतजाज करता है अफगानी किसी चीज़ पे, तो उसको क्या बात कही जाती है? एकदम एहसान फरामोश, हमारा नमक खाता है। ये सुनते हैं बातें या नहीं सुनते? तो ज़ाहिर है कि ये भी इंसान है। यहाँ देखिए, फसाद हो जाना इंसानी बस्तियों में, कानून टूट जाना, फसाद होना, ये कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। कानून की जो हुक्मरानी है, उसका इम्तिहान शुरू ही तब होता है जब वो टूटता है। फिर पता चलता है कि उसको हुक्मरानी कानून की है या नहीं, वो लोग मौजूद है या नहीं जो इसकी हुक्मरानी को कायम रखेंगे। अच्छा, तो वो तो आप 100 साल पुराने अखबार यहाँ के निकाल के देखिए, जो गटर प्रेस जिसे कहा जाता है या घटिया प्रेस कहा जाता है, उस ज़माने के, तो आपको पता चलेगा कि बरतानिया की जो जितनी भी यहाँ बीमारियाँ हैं, उनकी वजह जो है वो जर्मनी के ज्यूज़ हैं, यहूदी जो वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ सारी बीमारियाँ लेके आ रहे हैं, जिस्मानी बीमारियाँ लेके आ रहे हैं, गलाजत लेके आ रहे हैं, गुर्बत लेके आ रहे हैं, जराइम लेके आ रहे हैं। तो वो एक सेक्शन है जो दूसरों को बुरा भला कहता रहता है। यहाँ पहले 100 साल भी था, 150 साल पहले भी था, वो आज भी है। लेकिन तालीम के साथ साथ वो लोग बहुत कम सुकड़ते चले गए। सोशल मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया और वो अपने साइज से बहुत बड़े हो गए। अच्छा, यहाँ भी मामला, झूठ एक आदमी जब बेगैरती से बोलता है
اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ریگولر میڈیا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ کو دکھا نہیں رہا، ہم سچ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ فارمولہ تو دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے، امریکہ میں بھی چلتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے نہیں ہیں ہاف ملین کے ویوز والے جھوٹے مداری، وہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، لوگوں میں مقبول بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا ان کو حکمران بنا دیں گے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو یہاں پہ مطلب ٹامی رابنسن ایک آدمی نے اپنا جعلی ٹویٹر پہ نام رکھا، بہت مشہور، بڑی نفرت اس نے پھیلائی. نائجل فراج دوسرا نام ہے. ریفارم پارٹی ایک پوری بنی. اس سے پہلے بھی یہ 60s اور 50s میں بھی یہ نسلی فساد یہ چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے رہتے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے، لیکن اس کو دبایا کیسے جاتا ہے، امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جیسے امریکہ میں 9/11 ہوا، وہاں دنگے فساد نیو یارک میں شروع ہو گئے. لندن میں جب 7/7 ہوا، یعنی وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ جو یہاں پڑھے پیدا پلے بڑے سب کچھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے لندن میں دیکھیں 7/7 سے بڑا اٹیک یہاں نہیں ہوا ابھی تک دہشت گرد 9/11 کے بعد. وہ لندن میں ہوا، مانچسٹر میں بھی ہوا ایک بہت بڑا، لیکن مین وہ تھا لندن والا. تو میں اس وقت لندن میں ہی تھا 7/7 جب ہوا. میں قلب لندن کا جو بالکل قلب ہے، میں ان تمام علاقوں میں گھومتا رہا پھرتا رہا. اگلے دن اس سے اگلے دن ایک میں ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا، رپورٹنگ بھی کرتا رہا، تو میں نے اس قوم کا رویہ دیکھا ہوا ہے. تو اس بنا پر میں نے اس سے پچھلے ویلاگ پر بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہاں کے فسادوں پہ نا آپ کو پریشان ہوں، یہ کنٹرول کر لیں گے، یہاں کو بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ قوم بحیثیت مجموعی جہالت اور انتہا پسندی کے خلاف ہے. وہی ہوا. پہلے ایک چھوٹے سے ایک علاقے میں ایک رومانیہ کی فیملی تھی. اچھا یہاں پہ آپ کو پتا ہے چائلڈ پروٹیکشن جو سسٹم ہے برطانیہ میں، وہ اس حد تک مضبوط ہے کہ آپ ایک سرحد سے دوسری سرحد تک چلے جائیے، کوئی بچہ آپ کو ننگے پیر نہیں ملے گا، سردی سے کپ کپاتا نہیں ملے گا، غریب نہیں ملے گا. مطلب اتنا پروٹیکشن ہے بچوں کو. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کا اخلاقیات کیا ہے. اپنے ہاں تو مطلب کیا بندہ بات کرے. تو یہاں پہ ایک رومانیہ کی فیملی تھی، وہ ایک بچی تھی، وہ اپنے اس کے سر پہ کوئی زخم آیا تھا، وہ گر گئی تھی، اس کو خود چوٹ لگی تھی. اسکول والوں نے چائلڈ پروٹیکشن والوں کو رپورٹ کر دی، وہ آ کے بچی اٹھا کے پروٹیکشن کے نام پہ لے گئے. باپ روتا رہ گیا، چیختا رہ گیا کہ میں نے نہیں اس کو مارا، یہ خود گری ہے. لیکن اوور ڈوئنگ ہو گئی، وہ مطلب بچوں کو تحفظ کے نام پر لے گئے. تو وہ جو ماں باپ تھے اور وہ جو رومانیہ کے لوگ تھے، انہوں نے پھر اس کے رد عمل میں فساد کیے، پتھراؤ کیا، گاڑیاں واڑیاں جلائیں. اس فساد کو یہ جو انتہا پسند، یہ جو ٹھگز ہیں یہاں کے جو فسادی ہیں شر پسند، انہوں نے وہ فوٹیج اٹھائی اور مسلمان کے نام لگا دیے کہ یہ مسلمانوں نے کیا، یہ مسلم امیگرینٹ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ باہر سے آ کے ہماری جنت خراب کر رہے ہیں، باہر سے آ کے ہمارا گھر توڑ رہے ہیں، باہر سے آ کے ہماری گلیوں کو آگ لگا رہے ہیں، ہماری وینوں کو. اب یہ باتیں اپیل رکھتی، دیکھیں نا ان باتوں کے اندر کشش ہے کہ دیکھیں یہ باہر کی دنیا سے آتے ہیں اور ہمارے یہ سڑکوں پہ یہ فساد کرتے ہیں. لیکن وہ جھوٹ تھا. وہ رومانیہ کی فیملی تھی، مسلمان نہیں تھے. اس کے بعد وہ ساؤتھ پورٹ ایک چھوٹا سا وہاں بڑا ایک المناک جس کا میں ذکر کر چکا ہوں واقعہ پیش آیا. 17 سال کا ایک پاگل ہی ہوگا، کوئی ذہنی بیمار بچہ، اس نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مار دیا. اس پہ بھی ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ یہ مسلم امیگرینٹ ہے. ٹامی رابنسن نے بھی بولا، نائجل فراج نے بھی ایک طرح سے یعنی اس کو سپورٹ کیا. اس کے بعد یہ فساد فار رائٹ کے شروع ہوئے. اچھا ایک چیز اس میں پلیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اسرائیل اور غزہ کا جو معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑے پروٹیسٹ احتجاج، اسرائیل کو سب سے زیادہ جو گالیاں دی گئی ہیں یا احتجاج کیا گیا ہے، وہ لندن میں کیا گیا ہے. اس کے رد عمل بھی تو ظاہر ہے برطانیہ میں پیدا ہوگا نا. اسرائیلی بھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ایک ان کی لابی کا بھی تو اثر ہے، لیکن وہ اثر یہاں اس طرح نہیں چلتا جیسا عام طور پہ امریکہ میں دیکھنے میں مثال کے طور پہ نظر آتا ہے. یہاں اس طرح کا نہیں ہے. تو اس کے رد عمل میں اوور آل میں بات کر رہا ہوں ایٹیچیوڈ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدیق خان ہے لندن کا میئر، تو وہ پہلے بھی اس سے الجھ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وائس پریزیڈنٹ جو اس نے منتخب کیا ہے، اس نے تقریر میں کہا ہے کہ ایک ہی اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو کہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. یعنی یہ طنز وہاں سے اب وہ یعنی برطانیہ کو دبانے کے لیے یہ. اچھا ایلون مسک جو کہ ویسے تو آپ کا یہ ٹھیک ہے بزنس مین ہے، لیکن مطلب ایک ہوتا ہے بیٹریاں ٹھیک کرنے والا آدمی، یا اس نے آن لائن جو بھی اس کی اچیومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ، بٹ دیٹ ڈز ناٹ میک ہم اے پولیٹیکل فلاسفر اور ہسٹری ایکسپرٹ آن ہسٹری. اس نے بھی بیان دینے شروع کر دیا کہ جی سول وار انگلینڈ میں انیویٹیبل ہے. یہ بالکل امریکیوں کا ایک وہ کچھ لوگ ہیں جن میں ہمیشہ ہی سوچتے رہے، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے فلم بنائی لنڈن ہیز فالن کہ جی وہ دہشت گرد آ گئے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ وہی ہے جس طرح سے یہ ہمیشہ وہ ایلینز اترتے دیکھ رہے ہیں، مریخ سے آ گئے، فلان سٹار وارز میں آ گئے، اس طرح سے یہ کبھی یعنی وہ ایک امیجنیشن کی ایک دنیا میں رہنے والا طبقہ ہے امریکہ میں جو اپنی پسند کی خواہشات کو حقیقت دیکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے اچھا اس کے بعد جو انگلینڈ سے رد عمل آیا، اس نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو یعنی ایک طرح سے جھوٹی خبروں کو پروموٹ کیا ایلون مسک نے، اور برطانوی حکومت پہ اس نے پابندیاں لگائی. یہاں انہوں نے کیا کیا رد عمل میں کہ اب سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ لگ رہی ہے جھوٹ پھیلانے کے لیے، یہ اس کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں.
ایلان مسک نے اس پہ بھی کہا ہے کہ یہ تو سوویت یونین لگ رہا ہے، برطانیہ تو سوویت یونین ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کے پوسٹ پہ کسی کو اٹھا لیا، اور خود وہ جھوٹی خبروں کو پروموٹ کر رہا ہے. ایلان مسک خود کر رہا ہے، جھوٹی خبروں کو پروموٹ کر رہا ہے. اب میرے یعنی کہاں تک بات، اس سارے پریشر کو انہوں نے برطانوی نظام حکومت نے برداشت کیا. یہاں کے وزیر اعظم نے، پہلے ترجمان نے ایلان مسک کو بھی یعنی اس کو بھی تنقید کی، اور پھر یہاں کا ایک مجموعی طور پہ تبصرہ نگار کھڑے ہوئے، مین میڈیا کھڑا ہوا، اور انہوں نے ایلان مسک کو بھی سنائی ہے پورے طرح سے، اور فار رائٹ کی انہوں نے ایسی کی تیسی پھیری ہے، جھوٹ کو ایکسپوز کیا ہے. اب جو فساد ہونے تھے وہ تو ہو گئے، لیکن اب آگے اس کا یعنی ایک تو یہ کہ حکومت، اپوزیشن، میڈیا، عدلیہ، یہ سب کے سب ون پیج پہ کھڑے ہو کے اب پکڑ رہے ہیں نظامیہ نتیجہ، اور پھر قوم ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یہاں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہ سارے مداری جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی، وہ ٹامی رابنسن ہو، وہ نائجل فراج ہو، یا وہ اس کے ساتھ کے باقی کے لوگ ہوں، اب وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں کہ یہ اس کی ڈیلی میل مثال کے طور پہ، ڈیلی میل بہت پروموٹ کرتا تھا اخبار بیچنے کے لیے، اپنا اخبار بیچنے کے لیے ان کی نفرت انگیز باتیں وہ چھاپا کرتا تھا، اخبار بکتا تھا. جیسے ہی نظام عدل حرکت میں آیا، وہی ڈیلی میل اسی ٹامی رابنسن کے خلاف خبریں لگا رہا ہے، اسی نائجل فراج کے خلاف خبریں لگا رہا ہے. جو پروموٹ کرتا تھا وہی خلاف خبر، کیونکہ انہوں نے اخبار بیچنا ہے بھائی. اگر ان کا اخبار ان کو پروموٹ کر کے بکتا ہے تو وہ پروموٹ کرتے رہیں گے. اب جیسے ہی نظام عدل حرکت میں آیا ہے، وہ اب ان کی پنشمنٹ کی خبریں دے دے کر بیچ رہے ہیں، اور یہ سب استعمال ہو گئے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پہ جو بگوڑا ایک میجر عادل نہیں بیٹھا ہوا، جو فساد اور اس کے ساتھ کے جو لوگ یہاں بیٹھ کے فساد پاکستان میں کرواتے ہیں، یہ اسی طرح کے شعور ہیں یہ جو گوروں میں جنہوں نے یہاں فساد کروائے. لیکن فرق آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. یہ ہے قانون کی حکمرانی. میں برمنگم گیا جی پچھلے 3-4 دنوں میں، ایک میرے بڑے عزیز دوست ہیں وہاں وکیل، ان سے ملنے کے لیے. جس دن فساد کی خبریں آ رہی تھی، برمنگم کی مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، اپنے لوگ وہاں جو ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی فساد نہیں تھا، ٹریفک چل رہی تھی. میں لندن جو قلب ہے اس میں گھومتا رہا ہوں پچھلے 2 دن، اور دیکھتا رہا ہوں لوگوں کا رد عمل. جو فرق میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جیسے خواتین کا احترام یہاں ویسے ان جنرل بہت زیادہ ہے، لیکن ان فسادیوں کے بعد یہ جو گفتگو یہاں شروع ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، وہ حجاب والی خواتین یا دوسرے جو کلرڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ عام طور پہ جتنا ڈیسنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیسنٹ تھے اور احترام دے رہے تھے. اس رد عمل میں کہ کہیں یہ ہمارے ہاں غیر محفوظ خود کو محسوس نہ کریں. میں بھی لوگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ پورا برطانیہ کھڑا ہوا، ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں، وہ نیو کاسل ہو، وہ لیورپول ہو، وہ بیلفاسٹ ہو، وہ لندن کے علاقے ہوں، مشرقی لندن کے علاقے والتھمسٹون ہوں، لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے قوم نے کھڑے ہو کے انتہا پسندوں کو رد کیا، فسادیوں کو رد کیا. انہوں نے کہا say it loud, say it clear, refugees are welcome here، اور ہم ایک ہیں، اور فسادیوں کے ساتھ نہیں ہیں. جب قوم پوری اس طرح سے فسادیوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ دوڑنے لگتی بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے نظام عدل کی کامیابی، قانون کی حکمرانی. اور دوسری بات رہی فساد کی، جو لوگ پریشان ہیں پاکستان میں، جن کے پیارے برطانیہ میں رہتے ہیں، او بھائی میرے، یہاں پہ جو ہونے والے فساد ہیں اس کی ایک مثال ابھی چلے دوبارہ بنگلہ دیش کے دے دیتا ہوں. 300 سے زیادہ تو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں. بھارت کے بھی اس طرح کے معاملات ہیں. ہمارے ہاں تو احتجاج ہوتا، گولی چلنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 15-20 لوگ تو گر گئے، خبر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں کے فساد میں کون سی گولی، کون سی گن، یہاں تو اینٹیں مارتے ہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ آگ لگا دی، ماسک پہن لیا، ڈنڈے پکڑ لیے. یہاں تو یہ ہے. ابھی یہ سارے فساد ہو گئے، کوئی ایک بندہ مطلب ہے سنا کسی نے کہ گولی چلی ہے ہی نہیں کسی کے پاس گن. کنٹرولڈ سوسائٹی ہے یہ. اس درخواست کے ساتھ آج کا ویلاگ بس ختم. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.